बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चीनी माफिया, चीनी सट्टेबाजों के खिलाफ घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और FBR की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। जो आज तफसीलात शेयर की गई मीडिया के साथ कि FIA ने गुज़श्ता 2 दिनों में जो स्पेकुलेट करते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से चीनी की कीमतों में इजाफा का बायस बनते हैं, माफियाज जो हैं, स्पेकुलेटर्स जिनका और शुगर मिल मालकान का आपस में गठजोड़ होता है, उनके खिलाफ हाथ डाला गया है। FIR दर्ज की गई हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के हमरा आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से मीडिया को मुतले किया कि इनकी ये कोशिश और काविश थी कि रमजान उल मुबारक की आमद से कबल ही चीनी की कीमतें जो ऑलरेडी 70 से 90 रुपए पहले ही ये बढ़ा चुके हैं, आपस के एक गठजोड़ और मिली भगत से इसमें मजीद इजाफा किया जाए और इसको 110 रुपए तक ले जाया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और जाली जखीरा अंदोजी करके मार्केट से चीनी गायब की हुई थी और कोशिश की जा रही थी कि एक बहरानी कैफियत पैदा हो, जिससे जब डिमांड एंड सप्लाई की चेन टूटे तो कीमतें 100 रुपए फी किलो यानी 110 रुपए तक ले जाई जा सके। उनका ये कहना था कि ऐसे अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। और जो FIR कटवाई गई है और शहजाद अकबर साहब ने बताया उसमें जहांगीर तरीन साहब की JDW और सलमान शहबाज और हमजा शहबाज की मिल्स के नाम भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी रजामंदी के बगैर चीनी की कीमतों में इजाफा करना मुमकिन नहीं होता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ एक तरफ तो FIA ये काम कर रही है, दूसरी तरफ FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 400 अरब से जायद के टैक्सेस जो चीनी की पाकिस्तान में 89 शुगर मिल्स बताई जाती हैं, यानी कि सिर्फ 89 शुगर मिल्स ने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ 400 अरब से जायद के टैक्सेस आयद किए गए हैं। और ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम है FBR का, वो जून से इंस्टॉल हो जाएगा और एक तरफ अंदोजी को खत्म किया जाएगा और दूसरी तरफ जो टैक्स में से ये फायदा उठाते हैं और टैक्स नहीं देते, 460 अरब रुपए बताए जाते हैं, वो भी इनके खिलाफ केस बनाया जा रहा है और वो इनसे लिया जाएगा। एक पब्लिक इशू है, इससे जरूर गुफ्तगू करेंगे कि इससे लोगों को क्या इंशाल्लाह फायदा मिलेगा और रमजान से कबल जो कि बहुत ही बरकतों वाला महीना, कीमतें ज्यादा हो जाती हैं, उनमें कमी वाक़ई होगी। और दूसरा पॉलिटिकल आर्म डेवलपमेंट ये हुई है कि मरियम नवाज साहबा को कल नैब ने तलब किया हुआ था, पेशी थी, वो अब मुलतवी कर दी गई है। नैब की जानिब से प्रेस रिलीज जो आई है उसमें कहा गया है कोरोना वायरस की तीसरी वेव की वजह से, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने आवाम के साथ आने का कहा था, इस पब्लिक यानी मुफाद आमा के पेश नज़र इसको मुलतवी किया गया और अब अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। आपको मालूम है कि इससे बड़ी हाइप बन गई थी और कहा था PDM के पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब और तमाम जमातें उनके साथ जाएंगी, ये अब जो है मुलतवी कर दी गई है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, उनके तर्जुमानों में आपको शुमार होता है। सदाकत अली अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सदाकत अली अब्बासी साहब से हम राब्ता करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। रजा रूमी साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे। सदाकत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, बहुत नवाजिश सदाकत साहब। और रजा रूमी साहब, आपको भी सर वेलकम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रोग्राम सच के साथ। सदाकत साहब, ये एक अच्छा इकदाम है और आप पर यही तानाजनी की जाती थी अपोजिशन की जानिब से कि आप लोगों ने शुगर का नोटिस लिया, आटे का नोटिस लिया, तो शुगर के हवाले से अब ये जो कार्टेलाइजेशन है इसकी तोड़ के लिए FIA FBR सरगर्म है। सवाल यह है कि कुछ गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी ताकि डेटरेंट इफेक्ट हो और जो कीमतें उसमें कमी आ सकेगी ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो, ये जो हुकूमती एक्शन हो रहे हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे मुझे बुलाया। देखिए, अगर पाकिस्तान की 30 साल तारीख में एक मशहूर जमाना कार्टेल एग्जिस्ट कर रहा था और जिसमें माजी का कोई भी हुक्मरान इस पे कमीशन नहीं बना सका, कमीशन अगर बनाया तो उस पर रिपोर्ट नहीं आ सकी, अगर रिपोर्ट बनी तो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो सकी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि इमरान खान साहब ने ये एक अपना इनिशिएटिव लिया और कमीशन बना के रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के पब्लिक की और उसमें लाइन के दोनों तरफ, हुकूमती साइड पे और दूसरी साइड पे जितने जो लोग आए उनका बिला तफरीक और बिला तकसीम नाम पब्लिक किया। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी
جو ہم نے اسٹیپ لیا اس اسٹیپ کو لے کے تو کل ہم کاروائی نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو ایک یعنی مذاق بنانے والی بات ہے. لیکن اس کا لوگ اور آپ اور میڈیا اور باقی لوگوں کی توقعات یہ ہیں کہ شاید یہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی کام ہو جائے. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے قانونی تقاضے ہیں اور جو یہ رپورٹیں انارتھ ہو رہی ہیں اور یہ جو کارٹلز کا ایک اندرونی سراغ لگایا اور اس کے منی لانڈرنگ کے سارے نیٹ ورک کو انارتھ کیا, اس کے لیے ٹائم چاہیے اور اداروں کو اپنا ڈیو پروسیس فالو کر رہے ہیں. تو یہ ہم 30-35 سالہ پرانا مسئلے کو ایک حل کرنے کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے. لہذا ریسٹ ایشور آپ بھی اور آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگ بھی اور آپ کے ناظرین بھی کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سٹینڈ لیا ہے اور یہ مسئلہ حل ہوگا. اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ عوام پاکستان جن کو لوٹا جاتا رہا اور ہمارے دور میں بھی ان کو ساتھ یہ پروفیٹیرنگ یہ منافع خوری ہوئی, ان کو ریلیف ملے اور الٹیمیٹلی یہ ٹرینڈ رکے کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کرے. ذرا میرے ساتھ رہے گا صداقت صاحب. میں نے عزیز آپ سے سوال یہ کیا تھا, میں رضا رومی صاحب کو بھی اس نقطے پہ شامل گفتگو کروں گا کیونکہ اس پہ میں نوٹ کیا ہے کہ میں بریک اپ دیکھ رہا تھا, بہت سے سیاسی جو گھرانے ہیں, سیاسی افراد ہیں, ان کی شوگر ملز ہیں, تو یہ معاملہ پھر پالیٹکس پہ جاتا ہے اور ہمارے ہاں پاور پالیٹکس اور نمبر گیم بڑا میٹر کرتا ہے. میں آج آپ کے ساتھ سوال رکھوں گا, لیکن رضا رومی صاحب تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. آپ بتائیے گا, آپ لوگ بھی اور بہت سے میڈیا سوال اٹھاتا تھا کہ وہ شوگر رپورٹ, وہ میٹرکس آف ایکشن کدھر گیا؟ سر یہ اچھی ابتدا ہے کہ کم از کم ایف آئی آریں تو کٹ رہی ہیں, اب ہم امید کریں گے کہ گرفتاریوں بھی ہوں گے, جو رول آف لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن عمل میں آئے گی, کمزور اور مضبوط دونوں کے لیے لا کی سیم اپلیکیبلٹی نظر آئے گی. رضا رومی صاحب جی, امید تو بالکل کرنی چاہیے اور یہی جیسے آپ نے کہا کہ اچھا اتفاق ہے, اچھا آغاز ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس طرح بہت سارے جو پالیسیاں ہوتی ہیں سب سے پرابلم ہوتا ہے درآمد کرنا اور امپلیمنٹیشن, اس کو بالکل آخر تک لے کے جانا. اور وہ چیلنج یہاں بھی آئے گا, ظاہری بات ہے, کیونکہ آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ بڑے بڑے سیاسی خاندان جو ہیں وہ شوگر ہیں اور وہ اکراس پارٹی لائنز ہیں, صرف ایک جماعت کی دو جماعتوں کا تعلق نہیں ہے. رولنگ پارٹی جو ہے اس پر بھی میڈیا سائن جو رپورٹ تھی بھی ایف آئی اے کی تحقیق بھی تھی, اس میں بھی ذکر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کر دوں کہ ہمارا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پارٹنر آپ نے ذکر کیا ہے, یہ دنیا بھر میں ریگولیٹری کمیشن جو ہوتے ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف پر, یہ ان کا فریضہ ہوتا ہے اور ان کو اختیارات اور وسائل دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے. جی, آپ نے کہا کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ان کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہونا بھی چاہیے. میں نے صداقت صاحب اس لیے کہا جیسے کیونکہ اس میں پولیٹیشینز بڑے بڑے نام انوالو ہیں, تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ول وزیر اعظم صاحب کی تو ہے, لیکن آپ کو علم ہے کہ ایشوز آ جاتے ہیں, سیاست بھی ہے, نمبر گیم بھی ہے. پی ڈی ایم اگرچہ ان کا وہ امپیکٹ اس وقت نہیں رہا اور آپ کے لیے اس وقت کافی زیادہ مطلب کہ بریدنگ سپیس, تو کیا آپ کافی زیادہ کانفیڈنس آپ کو آ گیا ہے؟ پیٹرولیم کی پرائسز کے حوالے سے بھی آپ لوگ عوام کے لیے یہ اچھا کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر بڑھ بھی رہے تو آپ قیمتیں نہیں بڑھا رہے, لیکن وہ بجلی کے نرخ اور $50 کروڑ جو اپروو ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے, تو لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس, اٹانومی, جہاں ریگولیٹر کی رول کی تعریف ہوتی ہے وہاں پھر کہا جاتا ہے اگر وہ جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ چونکہ ہلکے کی سیاست کرتے, عوام کے پرسان حال کون ہوگا؟ تو صداقت صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے, ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اٹانومی بھی ہوتی ہے, جب اٹانومی دی جائے تو پھر آوازیں آتی ہے کہ یہ جواب دہ نہیں ہوں گے, اور جب جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر جو بہت معاشرے کے ونریبل طبقات ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے پھر ریگولیٹرز یا عالمی ادارے. اچھا جی انوار صاحب, آپ نے ایک سوال میں تقریباً 3 سوال کر دیے, تو مجھے موقع دیجیے گا تاکہ میں جواب کروں. جی جی. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں اور جیسے کراس پارٹی لائنز اس میں ہر سائڈ کے لوگ ہیں, تو میں نے کبھی بھی نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ کچھ چیلنج نہیں ہے, یہ بڑا آسان سا کام ہے اور یہ بڑے آرام سے ہو جانے والا کام ہے. یہ جو لابیز ہوتی ہیں ان کی پریزنس ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ان کی پریزنس پارلیمان میں بھی ہے, ان کی پریزنس یہ ان کے پاس کاروبار بند کرنے کا بھی ہے, یہ آپس میں بھی ملے ہوتے ہیں, اور ان کا پالیسی میکنگ میں ہر جگہ پہ ان کا انفلوئنس ہے, اور مارکیٹ اکانومی میں آپ کو پتا ہے پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. لہذا اس کو کبھی بھی ہم نے چیلنج سے کام نہیں سمجھا. لیکن ہم ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں آپ کے ناظرین کو بتانے کے لیے
تو لوگوں نے عمران خان صاحب کو منتخب کرنے کا جو ایک رسک لیا وہ اسی وجہ سے لیا کہ لوگ ایک روایتی طریقہ کار سے، روایتی سیاستدانوں سے اور روایتی سیاسی ہینڈلنگ سے لوگ مطمئن نہیں تھے. لوگ آؤٹ آف باکس کوئی سولوشن چاہتے تھے، کوئی ایک نیا چہرہ دیکھے جاتے. تو یہ لوگوں کی یہ امید بھی ایسی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہماری سیاسی ایگزسٹنس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہ کام کر کے دکھانے جو شاید ایک روایتی طریقے سے نہیں ہو. لہذا اس بات میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. یہ کاروائیاں ہوں گی اور یہ بڑے بڑے جو سیاسی خاندان ہیں، چاہے لائن کے ہماری طرف ہیں یا لائن کے مخالف سائڈ پہ، ان سب کو بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. سوال کا دوسرا حصہ تھا آپ کا سینٹرل بینک کی اٹانومی. آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ کچھ حکومتیں جو ہوتی ہیں، سیاسی حکومتیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. انہوں نے کچھ سیاست بھی کرنی ہوتی ہے اور سیاست نہیں کریں گے تو ان کی ایگزسٹنس کا مسئلہ آ جاتا ہے. لہذا معیشت جو ہے وہ اتنا بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے کہ معیشت پہ ہم سیاست نہ ہونی چاہیے، بدقسمتی سے ہو رہی ہے اور وہ اس سے نقصان ہوتا ہے. تو جو معاشی ملک کے فیصلے ہیں ان کو اٹانومی ہونی چاہیے اور وہ ملک کی بہتری کے لیے ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھ کے ان کو ہمیں سیکھنا پڑے گا اور سیاست سے بالا تر ہو کے وہ کرنا پڑے گا. میرے حلقے کی سیاست ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر سخت فیصلے کرتا ہے سینٹرل بینک تو اس سے حکومت کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لیکن میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ جیسے ہم نے کیا اور آپ دیکھیں کہ ڈالر بھی اسٹیبل ہو رہا ہے، آج ڈالر 155 تک آ چکا ہے اور ریزرو بھی بڑھ گئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ بھی بہیو کر رہی ہے. اس کے پیچھے ہم نے ایک سیاسی بڑی قیمت چکائی ہے، مہنگائی آئی ہے، ہماری پاپولرٹی پہ بھی فرق پڑا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں لیکن یہی بات ہے کہ ایک وقت کسی آدمی نے آ کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے اور اپنی سیاست کو اور اپنے کنسٹیچوئنسی کو دیکھنے کی بجائے، اپنے اگلے الیکشن کو دیکھنے کی بجائے اگلی نسل اور اگلی جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو دیکھ کے فیصلے کریں گے. تو یہ اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے یہ پوری دنیا میں اس کا پریسیڈنٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ پروفیشنلی جو معیشت کے صحیح فیصلے ہیں وہ حکومت کے سیاسی دباؤ کی بجائے معاشی گراؤنڈز پہ کرے اور معاشی آبجیکٹیوز ملک کے دیکھے. اور اگر کوئی سینٹرل بینک کا کوئی گورنر وہ چیز اگر ٹارگیٹ اچیو نہیں کرتا تو وہ جواب دہ ہے. لیکن ان سائڈ گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کو منیمائز کر کے تاکہ سیاست سے معیشت کے فیصلوں کو باہر. میں نے مریم نواز صاحبہ کی پیشی کو سوال کر رہے ہیں لیکن چونکہ رضا روبی صاحب آپ نے ریگولیٹر کے رول کی بات کی تھی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا جہاں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں وہاں یہ بھی اب اعتراض اٹھ رہا ہے کہ اگر نیپرا ریگولیٹر کو آزاد کیا جائے وہ تو بجلی کے نرخوں میں اضافے کا کہہ رہا ہے. اوگرا ہے، میں نے پیٹرولیم پرائسز کا کہا، ہم ہمیشہ 15 دن بعد دیکھتے ہیں کہ اوگرا وزیراعظم صاحب کو سمری پیش کرتے ہیں کہ جی 10 روپے بڑھا دیں، 15 روپے بڑھا دیں، پھر وزیراعظم صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا بعض دفعہ مان لیتے ہیں. ابھی پچھلے 3 دفعہ تو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. وہ میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو بہت فائدہ مند بات ہوتی ہے. لیکن جہاں ہم ریگولیٹر کی رول کی بات کرتے ہیں، جب اٹانومی ملتی ہے، اسٹیٹ بینک کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہے. جی رضا صاحب یہ میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں، ذرا آپ کا ہم کنیکشن کو زیادہ امپروو کر رہے ہیں. میں صداقت صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی ملتوی ہو گئی ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی جو تیسری ویو اس کی وجہ سے صحت عامہ کے اصولوں کو رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. سر اتنی ہائپ بنی اور مریم صاحبہ اس کے بعد آپ نے گفتگو سنی ہوگی، وہ کہتی کہ وہ اب تر نوالا نہیں ہے اور ان کو آسان نہیں لیا جائے. تو ایک طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ غریب اور امیر کے لیے انصاف ایک جیسا ہوگا کیونکہ اپوزیشن ہے نہیں، تو آئی ایم پلئنگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، آپ سے سوال کرو. اور وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کی عملداری سب کے لیے ہوگی. پیشی ملتوی ہوگی، اتنی ہائپ بنی اور پیشی ملتوی ہوگی. یہ تو تھرڈ ویو تو کافی عرصے سے آئی ہوئی ہے، تو یہ آج رات کو کیوں کر یہ فیصلہ سامنے آیا؟ کیا کہیں گے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، تو یہ تو ایک امیر کو بچانے کے لیے بیچارے بہت سارے غریبوں کو جو ہے وہ کورونا میں ڈالنے کی ایک کاغذ تھی، کورونا میں پھنسانے کی کاغذ تھی، کورونا لگانے کی ایک سمجھنے کے ایک ایکٹیویٹی تھی. تو اس میں تو کسی غریب کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ایک امیر خاتون جنہوں نے کہا تھا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نکل آئے تو جو مجھے سزا دے میں وہ کر لینے کے لیے تیار ہوں. اب ان کی پراپرٹی نکل آئی ہے اور پراپرٹیز نکل آئی ہیں. 94 کروڑ کی، کوئی کہہ رہا ہے 1.5 ارب کی، اور دوسرا چودھری شوگر مل میں ان کی بہت ساری ٹرانزیکشن نکل آئی ہیں جو ان کے اس جو دعویٰ ہے اس کو چیلنج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے بہت ساری پراپرٹی ان کے نام نکل آئی ہے 180 ایکڑ کی. تو یہ ان کا جواب تھا اور ان کو جواب دینا ہے.
جہاں تک نیب نے ٹھیک فیصلہ کیا، اگر وہ کوئی جتھا لے کے جاتی ہیں، وہ جتھا تو چلو کیا کرے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ کورونا کے پھیلنے کا ایک اندیشہ تھا، جس سے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پبلک ہیلتھ پہ ایک کمپرومائز تھا. اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن مریم صاحبہ کو جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے اصولوں کا بالکل منافی ہے کہ آپ اصل میرے سوال کا زاویہ یہ تھا صداقت صاحب، میں رضا صاحب کو بھی شامل کروں گا. رضا صاحب سوال کا میرا زاویہ یہ تھا کہ یہ تو پھر یہی آ گیا نا کہ جو طاقتور ہے وہ شاید دھمکا کر یا ڈرا کر یا پوسٹرنگ کر کے اپنی جو پیشی اس کو ملتوی کروا سکتے ہیں. رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا وائرس واز دا ریزن تھرڈ ویو جیسے صداقت صاحب کہہ رہے پبلک ہیلتھ؟ دیکھیں اصول کی بات تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے اخبار کہ قانون جو ہے ہمارے ہاں وہ کمزور کے لیے ہی چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں اور مختلف جگہوں پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، انصاف نہیں ہوتا. جو بھی مختلف کیسز ہیں اس وقت نیب کے سامنے، آپ دیکھ لیجیے اس کا کیا حال ہے. وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کی پروسیکیوشن سلو ہے، اور یہ والا جو واقعہ ہے مریم نواز شریف کا، اب دیکھیے وہ بھی اس کو سیاسی ایونٹ بنا رہی ہیں اور اس میں کوئی امر جو ہے وہ لے رہی ہے. ساری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا، سب نے اعلان کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں گے. غالباً نیب نے اسی جو حفاظتی مسئلے ہیں کرونا کے حوالے سے ان کو بھی دیکھتے ہوئے، لیکن اس پہ ایک اور سیاسی چکر بھی ہوتا ہے کہ نیب کی خود ساکھ جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات آئے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس سے تو اس والے واقعے سے تھا جس کو پبلک اسپیکٹیکل نہ بنایا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو آگے کر دیا جائے پھر بعد میں دیکھا جائے. تو وہی ڈنگ ٹپاؤ کی جو پالیسی ہے وہی ہے، ورنہ وہ لوگ لے بھی آئے تو کیا فرق پڑتا ہے، پہلے بھی لے کے جاتے رہے ہیں. لیکن چونکہ ابھی کووڈ-19 کی تیسری ویو ہے تو میرے خیال سے احتیاط لازم بنتی ہے ہر ادارے کے اوپر کہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے. اچھا، یہ جو میرا پہلا سوال تھا اس کا جواب بھی آپ دیں گے کہ ریگولیٹرز کی ہم آزادی کی بات کرتے ہیں رضا رومی صاحب، اٹانومی کی، لیکن جب اٹانومی ملے گی پھر ان کے فیصلے تو وہ پھر اپنی معاشی اشاریوں کے تحت کریں گے. پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ انٹرونشن ہو اور جو ونریبل طبقات ہیں ان کے لیے سیفٹی نیٹس بنائے جائیں، چاہے پیٹرولیم پرائسز ہیں، بجلی کی پرائسز ہیں، یا اسٹیٹ بینک بھی تو ایک بیسیکلی ریگولیٹر ہی ہے نا. جی بالکل. دیکھیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمیشہ آزاد ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پالیسی سیٹ کرنی ہوتی ہیں، مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی، وہ حکومت اور ایگزیکٹو کے پریشر کے بغیر ان کو کام کرنا چاہیے. وہی کرنا چاہیے کہ جو بالکل معیشت کے لیے اچھا ہو اور مفاد عامہ کے لیے اچھا ہو. تو اس لیے اٹانومی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. لیکن اب وہ کس حد تک ہوگی اٹانومی، اس کی کیا حدود ہوں گی، اور وہ اس کے اوپر دیکھنا پھر بہت سارے ملکوں میں نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ اداروں کو اس حد تک کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی سارے ادارے جو ہیں آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی اوور سائٹ تو ہوتی ہے. اگر اب یہ سوال یہ کہ اسٹیٹ بینک کی اوور سائٹ کہاں پہ ہو، یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت، اسی لیے بہت زیادہ کنٹروورسی بھی بنی ہوئی ہے. اور میرے خیال سے اس کے اوپر سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، ساری سائڈ سے، ہر پہلو سے. ایک پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ ایکسپرٹ کے ساتھ اس کا جائزہ لے، ماہر معاشیات ہوں، پالیسی ایکسپرٹس ہوں، اور ممالک سے اگر لوگوں کو بلانا ہے ان کو بھی بلا کر ان سے رائے لی جائے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ ہو. اجلت میں نہ تو یہ آرڈیننس آنا چاہیے، نہ ہی اجلت کے بل پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. پاکستان 22 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں سے منسلک ہے. یہ صداقت صاحب اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں چونکہ آپ خود ایک پارلیمنٹیرین ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو اگر اٹانومی دینی ہے، اور آپ نے کہا یہ مسلمہ اصول ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں، آپ نے ریگولیٹرز کو اگر اٹانومی دینی ہے، آپ نے اگر بجلی کے نرخوں کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک انفارم ڈبیٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ زمینی حقائق کیا ہے، کیوں کر یہ کیا جا رہا ہے. آرڈیننس سے شاید پھر آپ کے سیاسی مخالفین کو آپ پر سیاسی گولہ باری میں مدد ملتی ہے کہ شاید آپ اس پہ مباحثہ نہیں کرانا چاہتے، یا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے صدارتی آرڈیننس میں زیادہ انحصار کرتے ہیں.
دیکھیں نواز صاحب یہ بات اس طرح نہیں ہے. اگر ایک ادارے کو ہم اٹانومی دے رہے ہیں تو حکومت اپنا حق ختم کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے رہی ہے, اور اٹانومی جو ادارے کو دے رہی ہے اس کے اگر کوئی فیصلے جو غیر سیاسی یا غیر عوامی یا غیر مقبول فیصلے ہوں گے اس کا فال آؤٹ, اس کا مضمرات سارے حکومت ہی برداشت کرے. لیکن کسی نے تو یہ جو ہماری معیشت اور سیاست کا جو ایک بہت انہولی جو گٹھ جوڑ تھا اس کو ختم کرنا ہے, اور معیشت کے جو ملک کے فیصلے ہیں ان کو میرٹ پہ اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کرنا ہے, نہ کہ سیاسی گراؤنڈ پہ کرنا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم جناب تنخواہیں بڑھائیں گے اور ہم خسارے کریں گے اور مہنگی بجلی لگائیں گے اور یہ کچھ چل پائیں گے. ہم کیسے چل پائیں گے؟ ملک قرضوں پہ کیسے چل سکتا ہے جب آپ کے ملک کی آمدنی جو ہے وہ خالی آپ کی قرضوں کی جو سود ہے اس کو پورا کر رہی ہے اور باقی آپ کا سارا ملک ادھار پہ چل رہا ہے. تو ایک بار تو آپ کا خدا نہ خواستہ یہ آپ کو گھر کے برتن بیچنے پڑ جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں یہ کوئی پاکستان میں کوئی نیا تجربہ نہیں ہو رہا, ہم کو نیا ریل انوینٹ نہیں کر رہے, یہ تو ہم پوری دنیا کی اپرووڈ نارمز ہیں. تاثر یہ ہے صداقت صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت کہ یہ فیصلے آپ کر رہے ہیں یا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ ہوا ہے اور آج بھی $50 کروڑ کی قسط اپروو ہوئی ہے ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ایکچولی ایک ہوتا ہے نا تاثر, آپ خود ساتھ زمینی حقائق کے مطابق کر رہے ہیں یا آپ کو کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اور آپ منوان تسلیم کر رہے ہیں؟ اچھا لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بڑا مشکل ہے پاکستان میں کوئی کہہ دے کہ میں ذرا آئی ایم ایف کی نمائندگی کر لوں تو پتہ نہیں کل میرے پہ کوئی بداری کا الزام ہی لگ جائے. لیکن مجھے بتائیں کوئی ادارہ آپ کو جو پیسے دیتا ہے جی وہ کیوں چاہے گا کہ آپ پھنس جائیں اور آپ دے نہ سکیں؟ جو بھی کبھی ہمیں آئی ایم ایف نے بلا کے تو نہیں کہا کہ آپ پیسے لیں. ہمارے پاس کیوں گئے؟ ہمارے جب ہم آئے تھے تو وہاں سے 2 ڈبیٹ تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم لیٹ گئے, جلدی کیوں نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ کو آپ نے ڈاکٹر کے پاس لیٹ کیوں بھیجا. اس کا مطلب پیشنٹ تو بیمار تھا. ٹھیک, اب اس بیمار معیشت کے لیے آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں بلایا, ہم آئی ایم ایف پاس گئے ہیں. اگر آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ جس ملک کو وہ قرضہ دے وہ ملک جو ہے وہ بے تکے فیصلے نہ کرے, وہ اپنے آؤٹ آف دا وے نہ جائے, ٹھیک. اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اچھا یہ آپ نے کہا کوئی نیگیٹو بات ہی میں چونکہ ان سے بھی رضا روبی صاحب آپ یو ایس میں موجود ہیں, سر بتائیے گا یہ جو بات ہے ان کی صداقت صاحب کی کہ ہم 22واں پروگرام ہے نا, پہلی دفعہ تو نہیں گئے تو جن سے پیسے لیں گے پھر چلے گی تو انہیں کی. سر ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ کو تو معلوم ہے آپ تو کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. دیکھیے کیپٹلسٹ سوسائٹی کیا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بہن. ہاں جس کے پیسے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ان کی بالکل چلے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری پالیسیاں جو ہیں چاہے وہ بجلی کے نرخ ہوں, پیٹرول کے نرخ اور دیگر جو ٹیکسز کی شرح ہو, وہ سارے آئی ایم ایف کے پروگرام سے پھر منسلک ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہیں ایک مشکل سچویشن میں ہیں. ایک طرف ضرورت بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی, حکومت نے اپنا کاروبار چلانا ہے, جو ہے امپورٹس کرنی ہے وائٹل اشیاء کی, اور دوسری جانب ان کی شرائط بھی ماننی ہے. تو یہ ایک مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے, لیکن حقیقت تو یہی ہے جو آپ نے کہی ہے, بالکل ان کی چلتی ہے. اور ہمارے یہاں تو اس کے اوپر باقاعدہ ماضی میں تو خیر نیگوسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی رہی. اب میں امید کرتا ہوں کہ جو فائنل ہمارا اگریمنٹ ابھی آئے گا سامنے اس پہ کم از کم جو ہے وہ ایک واضح لائن لے. بہت بہت شکریہ رضا رومی صاحب, تھینک یو ویری مچ. صداقت علی عبائی صاحب دونوں موجود مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. ویئرز ہم نے اسٹاک ٹیکنگ کی, چینی اور جو پبلک پرسپیکٹو کے ایشوز ہیں, اٹانومی, ریگولیٹر کا رول, اور مریم نواز صاحبہ کی اب پیشی بھی ملتوی ہو گئی. ہم اللہ کرے کہ ایک بہتر انداز میں جو نیب نے کام کرنا ہے وہ نیب کام کرے اور سیاست کو اور احتساب کو آپس میں گڑبڑ نہ کیا جائے. ایک چھوٹا سا وقت لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. تو آج 25 مارچ ہے لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے پریڈ اسلام آباد میں نہیں ہو سکی تھی. آج زبردست قسم کی پریڈ ہوئی اسلام آباد شکر پڑیاں کے پریڈ ایونیو پہ, اس پہ ذرا گفتگو کریں گے, مناظر آپ کو دکھائیں گے جو آج پی ٹی وی نے آپ کو لائیو بھی دکھایا. ایک وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے. پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک.
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इकसात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, आज यौम पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद के शकरपड़िया में परेड एवेन्यू पर शानदार अफवाज पाकिस्तान ने परेड का मुजाहरा किया, जिसमें तीनों पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के जमा मर्द जवानों ने शिरकत की। और इसके साथ साथ हमने देखा कि दोस्त ममालिक, उनमें चाइना, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की, बहरीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शरीक हुए थे। सदर मुमलिक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यहाँ ये वाज़ेह करते चले कि 23 मार्च को ये परेड होना थी हस्ब मामूल, लेकिन खराबी मौसम की वजह से इसे मुलतवी किया गया और आज यानी 25 मार्च को इसका इनेकाद किया गया। इंतहाई खूबसूरत इस्लामाबाद का आज मौसम था और ज़बरदस्त किस्म की परेड हुई। हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स और नेवी ने जो उनकी पेशा वाराना सलाहियत है और जो उनकी एक्सपर्टीज है उसका अमली मुजाहरा किया। जहां पर मैंने कहा कि आर्म फोर्सेस ने परेड की, वहां पर जो हमारी दिफाई कुव्वत है इसका भी भरपूर मुजाहरा किया गया। एयरफोर्स के जहाज मौजूद थे, F-16, JF-17 थंडर, और उनके ज़बरदस्त फ़िज़ाई मुजाहरे भी देखे गए। नए एयर चीफ ने उसको लीड किया जैसे हमेशा किया जाता है। F-16 ब्लॉक 52 जिसको कहा जाता है, वो मुजाहरा हुआ। और पूरा दिन चूंकि हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, टेलीविजन पर भी देखते रहे और इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों की आवाज़ें भी आती रहीं। फिर जो स्काई डाइवर्स हैं, पैराट्रूपर्स ने भी डाइव किया, वो भी ज़बरदस्त मुजाहरा था। फ्लोट्स हस्ब मामूल होते हैं जो कि हमारे सूबों की रिवायात की अक्कासी करते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। ये आप देख सकते हैं, इट वॉज अ ब्यूटीफुल विजुअल। और इसमें आप देखते हैं दोस्त ममालिक के, ये टर्की के पैराट्रूपर थे, श्रीलंका के थे, इसमें पाकिस्तान के तो थे ही थे, वो तो लीड कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त ये मुजाहरा किया गया। और सदर मुमलिक डॉक्टर आरिफ अली साहब ने जाकर इन तमाम जो वहाँ पर मौजूद थे फौजी दस्ते, उनके नुमाया अफराद, उनसे मुलाकात की और खराज तहसीन पेश किया। जिस किस्म की परफॉर्मेंस थी, फिर बैंड की भी स्पेशल परफॉर्मेंस थी। टर्की का बैंड आया हुआ था, आपने ये देख रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त बैंड है। इन्होंने अपनी मखसूस धुनें सुनाई। और वहाँ पर जैसे मैंने कहा तकरीब में डॉक्टर सदर पाकिस्तान के अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। ये फ्लोट्स थे, इसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम के जो है वो फ्लोट्स भी आए हुए थे। और एक ढोल पार्टी भी थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमारी जो रिवायती धुनें हैं उस पर ढोल बजाया गया और वो भी लोगों ने जो वहाँ पर हाजरीन मौजूद थे, सिलेक्टेड लोग थे क्योंकि कोरोना वायरस की थर्ड फेज की वजह से इसका भी इंतजाम किया गया था। प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर भी था, जिसमें उन पाकिस्तानियों ने जो नुमाया कारकर्दगी दिखाई है उनको बुलाया गया था, स्पेशली मदऊ किया गया था। उनसे भी सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने खिताब भी किया, बड़ा ज़बरदस्त उनका खिताब था। और उन्होंने कहा कि हमारी जो अफवाज हैं, दलेर और मजबूत अफवाज हमारी आज़ादी का निशान है और खुद मुख्तारी की अलामत है। और उन्होंने कहा कि खित्ते में खुशहाली के लिए पाकिस्तान पुरअमन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन हमारे अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी से ताबीर ना किया जाए। तो जरा इस हवाले से हम जरा खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नोटेड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। एयर मार्शल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने यौम पाकिस्तान की मुनाज़रत से खसूसी नशिस्त की थी, लेकिन चूंकि परेड आज हुई है और इस हवाले से हमने सोचा है कि इस परेड के हवाले से आपसे जरूर गुफ्तगू की जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मास्टरमाइंड हैं, आप वो ब्रेन हैं जिन्होंने JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाना, और आज हमने JF-17 थंडर का जो जबरदस्त मुजाहरा मैंने खुद भी देखा और तमाम पाकिस्तान के व्यूअर्स ने PTV की स्क्रीन पर देखा होगा। सर बताइएगा, ये जो परेड होती है और जो दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया जाता है, किस किस्म की ये अच्छी ऑप्टिक्स होती है, क्या सिग्नलिंग होती है एयर मार्शल रिटायर्ड साहब? देखिए जी, सिग्नलिंग ये है
کہ ہم اپنا دفاعی مظاہرہ اس خاطر کرتے ہیں کہ ایک تو دنیا ہمیں دیکھ لے، جی دنیا کے سامنے ہم ان کی نظروں میں رہیں، اور الحمدللہ جو پاکستانی افواج اور خصوصاً پاکستان ایئر فورس کو دنیا میں ایک نام مہیا ہے، وہ ہم اس کی یادداشت دلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اب لگاتار جو 23 مارچ ہے اس پہ JF-17 بھی جی باقاعدہ آتا ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی جو ایئر شوز ہیں ان میں JF-17 کو مدعو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان جہازوں کے مقابلے میں ایک ایسا جہاز ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اور اس کی جو بھرپور قابلیت ہے اس کو اس کا دنیا جو ہے وہ اعتراف کرتی ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا اعتراف کرتی ہے، اور آج ہم نے دیکھا بھی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ نے بھی جہاز ظاہر بات ہے یہ اڑائے ہوں گے، ہاؤ ڈو یو فیل جب یوم پاکستان کے حوالے سے آپ فضا میں جہاز اڑاتے ہیں، اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہم نے ایئر چیف جو اب نئے آئے ہیں ایئر مارشل ظہیر الدین بابر صاحب، ان کو دیکھا، انہوں نے ایز جو روٹین ہے پاکستان ایئر فورس کی صدر مملکت کو سلامی پیش کرتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا JF-17 تھنڈر کا جو زبردست قسم کا مظاہرہ کیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ ذرا بتائیے گا کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ویورز ہمارے جان سکیں، جب پاکستان ڈے کے حوالے سے تقریب ہو اور فضاؤں میں پاکستان ایئر فورس اپنے جہاز اڑا رہی ہوں، تو اس وقت ایز اے پائلٹ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ کہ پاکستان ڈے ایک تاریخی دن ہے جب پاکستان کے عزم کا ارادہ کیا گیا تھا جی کہ ہم اپنے لیے ایک خود مختار اور آزاد مسلمان مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 23 مارچ 1940 کی بات ہے جی جب یہ قرارداد پاس کی گئی تھی، اور الحمدللہ قوم کے جو قوم کے ہیرو ہیں قائد اعظم محترم، انہوں نے 7 سال میں یہ خواب جو تھا اس کو پورا دکھایا، جی اور ہم 1947 میں باقاعدہ پاکستان بنا دیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا جو کہ 1940 میں پیش کیا گیا، اور 7 سال کے قلیل عرصے میں اس کو ایک حقیقت کا روپ انہوں نے دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک دل میں اور دماغ میں ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، واحد پاکستانی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی، اور کتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، اور ہم اس دن کو مناتے ہوئے بہت ہی جو جذبے کے ساتھ اس دن جب جہاز فلائی کرتے ہیں تو وہ جذبہ ہمارے دل اور دماغ پر حاوی ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی 23 مارچ کو میں نے جہاز فلائی کیا اچھا تو نیچے یہ دیکھ کر کہ یہ آج پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس دن کو منانے کے لیے، تو وہ ایک فیلنگ بڑی اسپیشل فیلنگ ہوتی ہے۔ جی مجھے یہ بھی بتائے گا سر کہ اس میں کووڈ-19 کے ہیروز کو بھی سلام پیش کیا گیا۔ مجھے اچھا لگا یہ آئیڈیا، ایک فلوٹ بنا تھا، اگر آپ نے بھی تقریب دیکھی ہو، اس میں جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جس پہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہیں، وہ بھی فلوٹ اس کا اسپیشل بنایا گیا تھا، اور جب وہ سلامی کے چبوترے سے گزر رہا تھا تو سب نے کھڑے ہو کر ان سب کے لیے کلیپ کیا۔ یہ ایک اچھا جیسچر تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی ہم 3rd فیز کی سنگین صورتحال سے ہمیں درپیش ہے، یہ جو ایک آئیڈیا آیا تھا آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمارے سائلنٹ ہیروز ہیں جی جن کی خاطر کوئی ڈھول نہیں بجائے جاتے، مگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے اس ملک مرض کے خلاف کھڑے ہو کر، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، جی مگر لوگوں کو بچانے کے لیے یہ اپنی جان تک کی بازی لگا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے ان کو عزت دی، اور سب لوگوں کے سامنے اس عزت کی نگاہ سے ان کے لیے ایک فلوٹ بھی تیار کیا گیا، تو یوں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہا گیا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا جیسا تھا۔ میں چاہوں گا شاید لطیف صاحب ذرا صدر مملکت کی جو تقریر ہے اس حوالے سے بھی میں آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں امن کی جو خواہش ہے اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے،
اور آج کل ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی، کل بھی کی تھی، آپ سے بھی جانیں گے، آپ چونکہ ایک ڈیفنس ایکسپرٹ بھی ہیں، انڈیا کی جانب سے کچھ ایسے، ایک تو یوم پاکستان پہ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے پاکستانی عوام، پاکستان کی قیادت کو مبارکباد پیش کی، پھر ہمارے آبی مذاکرات بھی نئی دلی میں ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ جو بھارت کی طرف سے سگنلنگ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا کیسے جواب دینا چاہیے، ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، جواب تو اچھی چیز کا اچھا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک، مگر ہمیں ذہنی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب آپٹکس ہیں، اچھا، جو ان کے ہمارے بارے میں خیالات اور جو رجحان ہیں ان سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور اب تو بھارت نے اندرونی طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے، اوکے، وہ روایتی جنگ ہو یا غیر روایتی۔ جو غیر روایتی ہے، جس میں نیوکلیئر ایریا ہے، اس میں تو ہم پہلے ہی الحمدللہ ان پر برتری حاصل کر چکے تھے، اور اب خاص کر جو روایتی جنگ ہے اس میں بھی الحمدللہ ہم ان سے آگے اس طرح نکل گئے کہ ہم نے تو اپنا جہاز بنا لیا اور ماڈرن ہائی ٹیک جہاز بنایا، جبکہ انہوں نے وہ ایک جہاز بنانے کی کوشش کی، اس میں فیل ہو گئے، اور آج بھی رفال کی خاطر نہ جانے کتنے سال سے وہ بیان بازی ہو رہی ہے، وہ ایک نیا جہاز جو انہوں نے خریدنا تھا وہ بھی خرید نہیں سکے۔ وہ جو فرانسیسی رافیل تھا، جی رفال، جی اور جو رافال، 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ بالا کوٹ بھی کیا، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ تو الحمدللہ JF-17 ہمارا جہاز ہے، ہم نے خود بنایا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم اب کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، کوئی ہمیں F-16 دے کر اس کے اوپر پابندیاں لگا کے ہماری جو دفاعی طاقت ہے اس کو کمزور نہیں کر سکتا، اور جو ہمارا JF-17 ہے وہ ہمارا فیوچر کا جہاز ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس ویسے بھی اب جو ایئر وار ہے وہ اب جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیسیژن میکنگ فورس بن گئی ہے، جی ڈیسیژن میکنگ جنگیں فورس جو بن ہیں، گئی ہے۔ اب جو جنگیں ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہی ایئر پاور سے ہیں۔ اور آپ یہ بھی تو سمجھتے، لہٰذا صدر صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی، جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ تو بھارت سمجھ گیا ہے، لیکن اگر بات چیت مکالمہ کرنا چاہے تو آج صدر صاحب نے کلیئر کیا کہ 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اقدام اٹھایا اس کو واپس کرنا ہوگا، اور یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے تحت کشمیر کا معاملہ اگر حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو پاکستان اس کے لیے آگے بڑھے گا۔ لیکن ایئر مارشل شاید لطیف صاحب، نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے اب کہا جاتا ہے کہ دفاعی قوت تو سب سے اہم جز ہے، لیکن ساتھ میں اقتصادیات، معیشت، آپ کی صحت، یہ بھی غذائی تحفظ، یہ بھی عام جزیات میں شامل ہیں، تو اس طرف بھی ہمیں آج کے دن، چونکہ پریڈ آج ہو رہی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں، اس طرف بھی اب توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، آج کل جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ کمپریہنسو سیکورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو صرف آپ سرحدوں کی اور فوج کی بات نہیں کرتے، جی، اب تو اس میں بے شمار چیزیں شامل ہو گئیں، اس میں ہیومن سیکورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت بن گئی، تو لہذا اس میں فوڈ سیکورٹی، اس میں ماحول کی سیکورٹی، جی، اس میں خاص کر جو آپ کی اکنامک سیکورٹی ہے، اقتصادی جو حالت ہے اس کی پوزیشن بہت اونچی ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دراصل ملک میں سیکورٹی بنتی ہے۔ یہ اگر چیزیں ان میں آپ کام کریں گے تو اوور آل آپ کی سیکورٹی، ملک کی سیکورٹی اس کو کہا جائے گا۔ صرف فوجوں سے اور سرحدوں پر جنگیں لڑنے سے اب سیکورٹی اس زاویے سے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جو کمزوریاں ان علاقوں میں ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ پاکستان واقعی ایک مضبوط ملک بن کر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کے سامنے ابھرے۔ انشاءاللہ۔ یہ مجھے بتائے گا، یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے دستے بھی شامل ہوتے ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے؟ سعودی عرب، سری لنکا، ترکی، بحرین، آذربائیجان، ان کے دستے بھی شامل تھے۔ جی، ٹرکش آپ نے دیکھا، وہ جو سولو ٹرک کہتے ہیں سر، انہوں نے بھی زبردست قسم کا پائلٹ تھے، خود بھی کہا، انہوں نے پاکستانیوں کو سلام کہا اور پاک ترک دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے، پھر جو اسکائی ڈائیورز تھے اس میں بھی موجود تھے، اس کی کیا سر انفرادیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس سے دنیا بھر کے سامنے ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، اچھے برے وقت میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا پیغام ہے جو دنیا کے سامنے جاتا ہے. پاکستان کے ایک تاریخی دن کے موقع پر وہ آج ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا جیسچر ہے جو ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. سر، پرائیڈ آف پاکستان انکلوژر بھی بنایا گیا تھا اور اس میں وہ نوجوان بچے بچیاں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں زبردست کام کیے، جیسے کسی نے زبردست قسم کا ڈاؤن سنڈروم کے باوجود آئی ٹی میں کامیابی حاصل کی، پھر کسی نے میوزک کی دھنوں میں اپنا لوہا منوایا. یہ بھی اچھے کانسیپٹ سے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پریڈ ہوتی ہے صرف ہمارے افواج پاکستان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دفاعی قوت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے اور رنگ بھی نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا ایک سگنلنگ ہوتی ہے کہ ایسے پاکستانیوں کو بلایا جائے 23 مارچ کے پرسپیکٹو میں، یوم پاکستان کے پرسپیکٹو میں، ان کو بھی آنر کیا جائے اور آپ کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ان سے ملے، ان کو بیک اپ کرے. دیکھیں جی، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب سیکیورٹی کا کانسیپٹ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدل گیا ہے. جس کسی نے بھی اپنے شعبے میں ترقی حاصل کی اور اپنا ایک نام بنایا، ان کو عزت دینی چاہیے جی، اور ان پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہمارا جو اوور آل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں. اس سے جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز میں انکریجمنٹ ہوگی اور وہ بڑھ چڑھ کر اپنی فیلڈ میں پاکستان کے لیے بڑا نام بنانا چاہیں. ٹورڈ دی اینڈ ایئر مارشل صاحب، 23 مارچ کے مناسبت سے، ویسے آج تو 25 مارچ ہے لیکن چونکہ ہم گفتگو اسی پیرائے میں کر رہے ہیں، 23 مارچ 2021 یعنی آج تو 25 مارچ ہے، کیا عزم ہمارا ہونا چاہیے؟ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ قائد اعظم محمد الجناح کی قیادت میں 7 سال میں ہم نے پاکستان کا جو مطالبہ تھا اس کو عملی جامہ بنایا. رواں سال کیا عزم ہمارا ہونا چاہیے کہ 1 سال میں ہم کیا کریں گے، 2 سال میں کیا کریں گے ایز اے نیشن؟ دیکھیں جی، ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان جس نے ہمیں آزادی دی، خود مختاری دی، اب ہم اس کی خاطر اس کا نام دن رات بڑھائیں گے اور اس کو دنیا کے ٹاپ لیول کے ملکوں میں شامل کریں گے. یہ ہمارے لیے ایک فخریہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک. اور ہماری جو نوجوان پود ہے اس کو بار بار ہمیں یہ ریمائنڈ بھی کرانا ہے اور اس پود میں مل کر کام کرنا ہے. جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہوئے پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے اس کی ترقی کی خاطر کام کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل. یہ وہ پیغام ہے جو جانا چاہیے، جو جانا چاہیے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. بالکل ویورز، ہمارا یہ پیغام ضرور جانا چاہیے اور ان دنوں کو جب ہم مناتے ہیں، ان ایونٹس کو مناتے ہیں، تو اس میں ہم جہاں اپنے جو ہم نے 73 سالوں میں ترقی کی ہے اور 81 سال بیت گئے ہیں 23 مارچ 1940 کے احساس دن کو، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مزید ہم کون کون سے ایونیوز جس میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. اس پہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن آج انتہائی افسوسناک خبر بھی سامنے آئی. کنول نصیر صاحبہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کی رادر پہلی خاتون اناؤنسر اور ڈرامہ آرٹسٹ تھیں، وہ آج انتقال کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی فیملی کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنول نصیر صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا جو آخرت کا سفر ہے اسے آسان بنائے. ایک زبردست آئیکونک خاتون تھی اور چونکہ ہمارے شعبے سے تھی ہم ان سے رہنمائی بھی لیتے تھے، ہمارے مختلف شوز میں آیا بھی کرتی تھی. کنول نصیر صاحبہ بیمار تھی، اسلام آباد کے ایک نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. آج ان کا انتقال ہو گیا. طارق عزیز صاحب پہلے جو میل اناؤنسر تھے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ہم نے اس پر بھی ان کو ٹریبیوٹ دیا تھا. تو ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے جہاں ان کی دعائیں مغفرت کریں، انہیں ٹریبیوٹ بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ایک دفعہ ان کی فیملی، بالخصوص علی جو ان کے فرزند ہیں، ہمارے کلیگ ہیں ٹیلی ویژن میں، ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی، اظہار تعزیت. سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اس ہفتے کا اسپیل ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی شب 10:05 پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.